अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। रात गए हमने देखा कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से सबसे बड़ा फैसला सामने आया। मुल्क की सबसे बड़ी तारीखी अगर बात की जाए इस फैसले के हवाले से तो एक बड़ी सियासी जमात के लिए एक बड़ा ख़तरनाक फैसला भी देखा जा रहा है। कई किस्म के मुबस्सिरीन के तबसरे भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले बेस ये बनाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सही तरीके से नहीं हुआ, ये मुतनाज़े है। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आया था कि क्या इस वक्त इंतखाबी निशान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फैसला ये आ जाता है कि बल्ले का निशान उनके पास रहेगा। फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करती है। 2 दिन समाअत चलती है, 3 रुकनी बेंच होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रात गए ये फैसला सुनाया और एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए इस तरह का फैसला सामने आ गया। इस पे कई तरह के तबसरे भी किए जा रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट कर दिया और ट्वीट पर उनका ये कहना था कि ऐसा हिस्ट्री में से पहले भी हो चुका है। जब सेनेट में इलेक्शन होने जा रहे थे तो तब साकिब निसार साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान दिया था और तब भी 3 रुकनी बेंच था। और अब की दफ़ा भी ऐसा हुआ है कि काजी फायज ईसा साहब के साथ 3 रुकनी बेंच था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की भी बात की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ नजरियाती की तरफ भी रुख किया जा सकता है, लेकिन वहाँ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई और वहाँ से अख्तर इकबाल डार साहब ने कहा कि जी ऐसी सब बातें झूठ पर मबनी हैं, हम कोई टिकट्स नहीं दे रहे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अब कई सवालात यहाँ पर जन्म लेते हैं। एक तरफ पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी एक्स के ऊपर ट्वीट किया और कहा कि जी ये कहते थे हम कोई गुलाम तो नहीं, तो आज आप सबको आज़ाद कर दिया। इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं सामने और दूसरी जानिब पर कई सवालात भी जन्म ले रहे हैं कि तारीख में इस फैसले को कैसे याद रखा जाएगा। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, निशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, रात गए हमने देखा कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से एक सबसे बड़ा फैसला आया और एक मकबूल तरीन सियासी जमात से उनका इंतखाबी निशान ले लिया जाता है जब इलेक्शन में 23 या 24 दिन के वक्त रह जाते हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी कोई इंतखाबी निशान भी लॉट नहीं हुए थे। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात के दिनों के अंदर किसी इंतखाबी जमात को, सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से इस तरह महरूम करना जी, ये उसके बुनियादी हकूक़ सलब करने वाली बात है। ना सिर्फ उस जमात के बल्कि उसके वो लाखों करोड़ों वोटर्स भी जो उस जमात के फॉलोअर होते हैं या वोटर होते हैं या उसके साथ खड़े होते हैं। हम माजी की मिसालें देते हैं कि माजी में ANP उसको कलअदम किया गया था और उसका निशान लिया गया, पीपल्स पार्टी का निशान तब्दील हुआ, लेकिन उसको और इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। इस तरह कंपैरिजन नहीं है कि उस वक़्त अगर नैब थी, नेशनल अवामी पार्टी थी, उसको जब इन्होंने कलअदम किया तो उसको इतना टाइम मिला कि उन्होंने अपनी उसका नाम तब्दील करके अवामी नेशनल पार्टी उसका नाम किया और इंतखाबात में उतरी थी वो जमात। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, उससे जब तलवार का निशान वापस लिया गया तो पीपल्स पार्टी तीर के निशान के साथ इंतखाबी अमल में आई थी। ये तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है कि आप एक जमात को जब वो उसका इंतखाबी निशानात अलाट होने जा रहे हैं, जिस दिन आप अदलिया की जो समात है आप उसको उस दिन तक, उस वक्त तक लेके जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उस निशानात फाइनल करने हैं और उधर समात का वो टाइम मुकर्रर है रात 11 साढ़े 11 बजे तक। जब दोनों तरफ टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा होता है इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट का भी, उस वक़्त एक फ़ैसला आता है। उसके बाद उस जमात के पास कोई ऐसी सेकंड ऑप्शन नहीं रहती कि वो किसी दूसरी जमात के नाम से इंतखाबात में उतर सके या किसी और निशान के साथ उतर सके। लिहाजा उसको ऑप्शन लेस करके तो ये फ़ैसला दे दिया गया और उसके जो उम्मीदवार थे उनको इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट का जो वक्त भी ख़त्म हो चुका था, लिहाजा हर उम्मीदवार को अलग-अलग आज़ाद एक निशान अलॉट कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि इस फैसले को भी आप देखिएगा कि हम आज यहाँ पे बैठ के माजी के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिन पे आज भी हम तनकीद करते हैं। इस फैसले पे आज भी तनकीद हो रही है और इस फैसले पे आने वाली कई दहाइयों तक आपको तनकीद शुनीद आपको ये नज़र आती रहेगी, तनकीद होती रहेगी। क्योंकि अगर आप जस्टिस नसीम हसन शाह के फ़ैसलों को आज डिस्कस करते हैं, जस्टिस मुनीर साहब के फ़ैसलों को डिस्कस करते हैं, आप जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के फ़ैसलों को भी डिस्कस करेंगे और ये मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए ये कोई अच्छा इक़दाम नहीं होगा, क्योंकि इससे जमहूरियत पाकिस्तान की कमज़ोर होगी, मजबूत नहीं होगी। जब सियासी पार्टियों को इंतखाबी अमल से दूर किया जाता है
تو بنیادی طور پر وہ جمہوریت کے اوپر ایک قدغن لگانے کے مترادف ہوتا ہے. ٹھیک. ابھی ہم سینٹ کا جو سابقہ الیکشن ہے اس کی آپ بات کر رہی تھیں کہ جس میں مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور شیر کا نشان سینٹ کے الیکشن میں ان لوگوں کو نہ مل سکا. یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں تھی جس کو آج آپ ڈسکس کر رہی ہیں. اسی طرح کل بیٹھ کے ہم یہی ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ یہ بھی اچھی روایت نہیں تھی کہ ایک پارٹی کو اس کے نشان بلے سے محروم کر دیا گیا. تو لہٰذا پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کرتا, کیونکہ انتخابات کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام بنایا جائے, جس کی وجہ سے ملک معاشی طور پر بھی اور ہر طریقے سے مستحکم ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد مزید انتشار پھیلے گا, سیاست بھی خراب ہوگی پاکستان کی, اور پاکستان کا جو استحکام کا سفر ہے اس کے سامنے بھی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی. کل سارا دن ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے صبح سے لے کے رات گئے تک باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے جو ہے وکلاء پیش ہوتے رہے اور تمام تر کارروائی رہی ہے. ایک تو آپ اس فیصلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں, اینڈ سیکنڈلی اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے جس طرح سے ان کا یہ بلے کا نشان لیا گیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی بیسک انفارمیشن فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میری خواہش یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا دفاع کرنے میں مکمل طور پر ناکام تھی, یہ بات ہمیں سماعت سے نظر آ رہی تھی, لیکن اس کے باوجود میری یہ خواہش ضرور تھی کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دیا جائے, کیونکہ دو باتیں بہرحال درست ہیں. ایک بات چوہدری صاحب کی یہ کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آنے والوں دنوں کے اندر وقت فیصلہ بھی کرے گا اور یہ ڈسکس بھی بہت ہوگا. اس کی وجہ بتاتا ہوں بعد میں, ہو سکتا ہے کہ چوہدری صاحب میرے سے اگری کریں, ہو سکتا ہے ڈس ایگری کریں. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ضرور ہوگا کہ اس سے دو بڑے نقصان ہوئے ہیں پاکستان تحریک. ایک تو یہ ہوا کہ یقیناً ان کے ووٹر کو بڑی مشکلات پیش آئیں گی اور امیدواروں کو یہ ان تک کنوے کرنے میں تھوڑی مشکل ضرور ہوگی. رؤوف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. میں ان سے ویسے ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ ان کو اس میں بڑے مسائل سامنے آئیں گے, کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو چارپائی, کسی کو کیا کہتے ہیں کپ, کسی کو چینک, تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ لوگوں کو, بہت سارے لوگ, اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت لٹریٹ نہیں ہے. اگر ہم کہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے شہروں میں یہ بات درست تسلیم کر لی جائے, لیکن جب آپ گاؤں میں اور ذرا فار فلنگ ایریاز میں جاتے ہیں وہاں لوگوں کا اتنا زیادہ نہیں, وہ وہاں پہ ووٹ بھی وہ شاید ان کو اس کی اہمیت کا بھی نہیں پتا, وہ کہنے کوانے پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں, اور وہ ان کو اتنا ہی بتا دیا جائے بزرگ خواتین جو پڑھے لکھی نہیں ہیں تو وہ بس نشان کی وجہ سے ووٹ دے دیتے ہیں جماعتوں کو. اب جو معاملہ ہے, یہ جو چوہدری صاحب نے دوسری بات کی, اچھا وہ اس کے اندر ایک اور معاملہ بھی ہوگا, وہ بھی بات درست ہے. یہ میں بھی یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس سے ہارس ٹریڈنگ والا جو معاملہ آئے گا, کیونکہ اسمبلی بزنس جو ہے وہ خاصا مشکل رہے گا, اور یہ مشکل اس کو آئے گی جو حکومت بنائے گا. اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم رہے گا, کیونکہ بھانت بھانت کی بولیاں ہوں گی اور بڑے مسائل ہوں گے. تحریک انصاف کا ایک اور بڑا میجر چیلنج یہ بھی ہے نا کہ معزز عدالت نے یہ جو فیصلہ لایا ہے, اس فیصلے کے اوپر اب جس طرح کے تبصرے آ رہے ہیں, لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید جو اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے تو فیصلہ فیور میں بھی آ سکتا ہے, اور انٹرا پارٹی الیکشن کو جس طرح سے بیس بنایا گیا ہے تو پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس سے پہلے باقی پارٹیز میں انٹرا پارٹی الیکشن اس طرح سے ہوئے ہیں. ہاں, دونوں باتوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بتا رہا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ والی بات میں نے آپ کو بتائی, اب میں بتانے لگا تھا کہ جو چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہت ڈسکس ہوگا. آپ نے ایک لفظ کہا کہ یہاں کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. یہ جتنے خوشیاں منا رہے ہیں نا, ان سب کے اوپر یہ مصیبت ان کے سر پڑ جانی ہے, اور ان میں سے کسی کو عادت نہیں ہے. جو ہم نے سماعت کے دوران جو گفتگو سنی ہے نا چیف جسٹس صاحب کی, آپ کہہ رہے تھے یہ جمہوریت کے لیے, وہ کہہ رہے تھے پارٹی کے اندر جمہوریت, وہ کہہ رہے تھے یہ جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں, جو 14 ممبر ہیں جن کو ممبر قرار دے دیا گیا نا اب کورٹ کے فیصلے کے تحت, ان کا رائٹ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا, ان کو رائٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ ہم اس بحث سے مبرہ ہو کے, کیا نون لیگ کے لیے اب جو میرٹ سیٹ ہوا ہے, کیا پیپلز پارٹی کے لیے جن کو عادت ہے اسی طرح کے بس الیکشن, اسی طرح کے الیکشن کرتے تھے نا وہ لوگ بھی, ڈرائنگ روم سلیکشن, اس کا جو معاملہ ہوگا وہ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, وہ کیسے ثابت کریں گے؟ یہ معیار یارڈ سٹک بیسیکلی الیکشن کمیشن نے بنوا لی ہے نا ایک طرح سے, اس پہ باقی جماعتیں کیسے پوری اتریں گی؟ ایک بات. دوسری بات, الیکشن کمیشن کیا یہ کر پائے گا؟ یعنی جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ الیکشن کمیشن خود اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ باقی جماعتوں کے ساتھ, آج تو امتیازی سلوک نہیں ہوا, یہ سپریم کورٹ نے قرار دے دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوا, کیونکہ یہ کیس 2017 کے بعد سے معاملات چل رہے تھے. 2021 کے اندر جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب کہا گیا,
انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے, یہ تو چلو ایک دلیل ہے جس پہ مان لیتے ہیں. اب فیصلہ یہ ہو گیا, اس کے بعد جو میرٹ سیٹ ہوا اس پہ باقی سیاسی جماعتیں کیسے کریں گی, یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے. اب آپ سوال دوبارہ کیجئے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ میرے دماغ سے وہ بات سکپ کر گئی جو آپ نے کہا. ایگزیکٹلی میں بتاتے ہیں کہ اب اس وقت چیلنجنگ فیز یہ بن چکا ہوا ہے کہ اس فیصلے کے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اور پھر جسٹس صاحب کے لیے جو ایک پرابلم بن چکی ہوئی ہے, لوگ تبصرے کر رہے ہیں. میں نے آپ کو جہاں سے بات شروع کی تھی نا, اب اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. خواہش میری بھی یہ تھی, لیکن عدالتیں خواہش پہ فیصلے نہیں دیتی. ٹھیک ہو گیا. جو نظریہ ضرورت ہوتا ہے نا, اگر نظریہ ضرورت کو انووک کیا جائے, جسٹس منیر کی مثال دی ہے چوئی صاحب نے, وہ اگر ہوتا تو اب وہ اس طرح کا معاملہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمیں جو اب اس وقت جو عدالت اور عدلیہ کا موڈ نظر آ رہا ہے, جو چیف جسٹس صاحب کا موڈ نظر آ رہا ہے, وہ ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ کر کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ جس کی غلطی ہے وہ خمیازہ بھگتے, وہ سزا بھگتے اور آگے چلے, اور باقی بھی جو کریں گے وہ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. اعظم چودھری صاحب, اس سے پہلے یہ پرسیپشن یہ بنایا جا رہا تھا کہ شاید ایک خاص بندے کی فرمائشیں پوری کی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی تبصرے سٹارٹ ہو چکے ہوئے, اور کل کا جو فیصلہ آیا تو کچھ ایسے لوگ جو شاید کبھی پاکستان تحریک انصاف کی فیور کی بات بھی نہیں کیا کرتے تھے, کل سے وہ لوگ بھی کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ کیا واقعی میں اداروں کا ایک شخص اتنا لاڈلا ہو چکا ہوا ہے. اور اس وقت جس سیکشن کی بات کی جا رہی ہے الیکشن ایکٹ کے حوالے سے 215 جو ان کا ایکٹ ہے, بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نیا 621F ثابت ہوگا ہمارے لیے. دیکھیں, مسلم لیگ نون جو جس کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ یہاں پر, کیونکہ یہ یہاں پہ سیکنڈ آپشن نہیں ہوتی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے الیکشن لڑا کرتی تھی. پیپلز پارٹی کمزور ہوتی چلی گئی, اس کی جگہ بھی پھر پی ٹی آئی یہاں پہ اٹھی, اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جو 2018 کا الیکشن یا اس کے بعد جو ضمنی انتخابات آئے ہیں, مسلم لیگ نون کو اس وقت احساس ہوا کہ وہ جو ان کے لیے ایک بالکل پلین فیلڈ ہوتا تھا, اب ان کے سامنے کوئی جماعت یہاں پہ کھڑی ہو چکی ہے, لوگوں کے پاس آپشن ہے, پہلے آپشن نہیں ہوتی تھی. اب جس قسم کا انتخاب اس وقت ہونے جا رہا ہے, جس طرح کا اس وقت ماحول بنا دیا گیا ہے, یہ تو آپ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے بالکل آگے سے ساری رکاوٹیں, ساری جماعتیں, سارے امیدوار, ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. بلے کا نشان ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی پہلے یہاں پہ بہت کمزور ہے, اور بلے کے نشان سے ایک یہ تاثر تھا کہ انتخابات ہوں گے, ذرا آمنے سامنے ایک انتخابی ماحول بنے گا. یہ تو واک اوور ہے, یہ انتخاب نہیں ہے, یہ واک اوور ہے. یہ تو بچے کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو بالکل کھلا میدان دے دیا گیا کہ آئیں بھائی آپ آ کے نا سنبھال لیں چیزیں, رسم پوری کی جا رہی ہے. لیکن جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ میاں نواز شریف جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, اب میاں نواز شریف کے اپنے قریبی ساتھی ان کے سابق وزیر اعظم شاید خاقان عباسی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں, جو کہ ہر بندہ اس وقت بات کر رہا ہے, تو میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس جماعت کے ایک بڑا چہرہ سمجھے جاتے تھے. اچھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے میاں نواز شریف جس قسم کی بیساکھیوں کے سارے اقتدار میں آ کے 100 سیٹیں لے رہے ہیں, اگر وہ بیساکھیوں کے بغیر آ کے 30 سیٹیں لیتے ہیں تو شاید ان کی عزت زیادہ ہوتی. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا اپنا ضمیر کیسے گوارا کر رہا ہے اس قسم کے انتخاب. ایک پہلوان اس کو پہلے رسیوں سے باندھیں, اس کے بعد اس کو ایک جنگلے میں بند کریں, جنگلے میں بند کر ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اس کے سامنے ایک پہلوان آ کے جانا کھڑا ہو جائے, ابھی میرے ساتھ کشتی کر, یہ والا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے. لیکن اس ماحول کا فائدہ ان کو بھی نہیں ہوگا. آج کا انتخاب تو ہو جائے گا, آج اقتدار میں بھی آ جائیں گے, لیکن یہ والا جو ماحول بنایا گیا ہے, جس طرح کا ان کو ایک پلین فیلڈ دی گئی ہے, یہ بھی ان کا پیچھا کرے گی. آپ ماضی کی اگر مثالیں سامنے رکھیں, اگر 2018 کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت جی اس طرح ایک ماحول بنایا گیا, انتخاب ایسا کرایا گیا, ٹھیک ہے, اس وقت سلیکٹڈ کی بات ہو رہی تھی, جو سلیکٹڈ کا نام دینے والے تھے وہی آج میاں نواز شریف صاحب کو سلیکٹڈ کا اور لاڈلا کا وہ لقب دے رہے ہیں. لہٰذا یہ انتخاب کے بعد بھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی آسانیاں نہیں ہوں گی. ایک تو ان کے ساتھ ریموٹ کنٹرول پارٹیاں جوڑ دی گئی ہیں, جو ساری پارٹیاں جب اقتدار میں آتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ ریموٹ والی پارٹیوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور نظام ملک کا کیسے چلانا ہے. دوسرا جو ملک کا سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے, ملک کی معیشت ہے. ملک کی معیشت کے لیے کوئی ایسا پلان ابھی تک نہیں سامنے آیا, چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں, چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں, چاہے پی ٹی آئی ہو. ابھی تک عوام کے سامنے ایسا کوئی پلان نہیں آیا کہ ملک کو آپ نے معاشی طور پر کیسے مستحکم کرنا ہے, اور جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں, جو تکلیفیں ہیں, ان کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے. اس وقت میاں صاحب کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وزیر اعظم بننا ہے, اقتدار میں آنا ہے,
اور وہ وزیر اعظم نہ بھی وہ یہ الیکشن کرواتے تو وہ ویسے بھی بن چکے ہوئے تھے. جس دن وہ پاکستان واپس آئے ان کا جہاز لینڈ کیا تھا وہ بن اسی دن گئے تھے. یہ تو ساری فارمیلٹیز ہیں جو پوری کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, رسمیں پوری کی جا رہی ہیں. بات ویسے اعظم چودھری صاحب نے بڑی خوبصورت کی ہے کہ تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے. تو نشاط صاحب ہم نے دیکھا کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ابھی الیکشن کے دنوں سے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن سے دور رکھا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی جو روایت رکھی گئی ہے, کیا یہ واقعی میں ایگزیکٹ صحیح روایت قائم کی گئی ہے؟ مجھے اصل میں نا میں نواز شریف صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی جی, کافی عرصہ ہوا. اب میری ملاقات ہوگی تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یار میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 45,50,000 روپے آپ نے 91 جو ممبر اکٹھے کیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ پیسے آپ نے کدھر غائب کر دیے؟ وہ رسیدیں کیوں نہیں مل رہی؟ جی, وہ یہ بھی پوچھیں گے یہ 91 ممبر کیسے آپ نے آپ کے یہ الیکٹ کرا دیے پی ٹی آئی کے, ایسے انتخابات کرائے. پھر میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا چمکنی کیوں آپ نے سلیکٹ کر کے دیا؟ وہ گانو گڑی جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ کیسے لے کے دیا؟ ان کو تو یہاں مل کچھ نہیں رہا تھا, یہ یہاں پہ کوئی ہال نہیں مل رہا تھا, کوئی جگہ نہیں تھی, حالانکہ ان کا اپنا سیکریٹریٹ دیکھنے والا اور اس کی جگہ بھی دیکھنے والی ہے, لیکن ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا. انہوں نے کہا 2021 کے اندر جب آپ کو پتا ہے وہ نواز شریف صاحب نے نا آ کے عمران خان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا, نہیں الیکشن نہیں کرانے, پلیز 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 ڈونٹ ڈو دس. میں نے وزیر اعظم بننا بھائی, نواز شریف نے وزیر اعظم بننا, عمران خان تم الیکشن نہ کرانا, الیکشن کمیشن تمہیں جو کچھ بھی کہے تم نے نہیں ماننی, ٹھیک ہے نا. تو باتیں یہ ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں, یہ بڑا آسان کام ہے کسی کے سر پہ بھی آپ ملبہ ڈال دیں. اب ایک پہلوان جو ہے وہ خود سے آیا کھاڑے میں آ کے اپنے ہاتھ بندوا لے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جنگلے میں بند کر کے سائڈ پہ بیٹھ جائے, تو اس کے اندر پھر دوسرا پہلوان کیا کرے؟ یہ جو پہلوانوں کی مثالیں ہیں اور یہ باتیں ہیں نا, یہ اس سے کوئی معاملہ بننا نہیں ہے. ایک سیدھی سی بات ہے, اپنی غلطی تسلیم کرنے کی ہمارے میں نہ جرت ہے اخلاقی, نہ ہم اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا میری خواہش تھی کہ بلہ ہونا چاہیے, یہ بات درست ہے کہ اگر بلہ ہوتا تو انتخابات میں گرما گرمی بھی ہوتی, مقابلہ بھی زیادہ اچھا ہوتا. مقابلہ ویسے تو پی ٹی آئی ہم کر رہے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ کریں گے, لیکن وہ بہتر ہوتا. یہ میری خواہش ہے. قانون خواہش کے سسٹم کے ساتھ نہیں چلتا, اس کی جو دیوی ہے نا وہ اندھی ہے. یہ جو باتیں ہیں نا کہ وہ برطانیہ میں بن گئے تھے اور یہ ہو گئے تھے اور فلاں ہو گئے تھے, یہ ساری ہیں کانسپریسی تھیریز, اور یہ بنتی اس لیے ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو امبیگوس کریں, آپ چیزوں کو خراب کریں. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری قوم کا مسئلہ ہے, یہ جو پروپیگنڈا ہے نا, دن رات بیٹھ کے ٹی وی چینلز پہ پروپیگنڈا کرنا, پروپیگنڈا کر کے سوشل میڈیا پہ ٹویٹس لکھ چڑھنی اور یہ کر دینا, اور بدقسمتی یہ ہے وہ سارے جو ٹویٹیں لکھنے والے ہیں ان میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ جا کے پی ٹی آئی کو یہ سمجھاتا کہ بھائی یہ آپ کے کرنے کا کام ہے, آپ سیاسی جماعت ہیں, آپ کو ایک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ سر دھن رہا ہے. پھر امتیازی سلوک کیسے ختم ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی, یہ نہیں کہ وہ حکومت سے چلی گئی تھی, تب الیکشن کمیشن نے انہیں کہا کہ آپ اپنے انتخابات کروائیں. 1 سال کا ٹائم لینے کے بعد بھی انتخاب نہیں کروائے گئے. جب نہیں کروائے گئے, آپ خود سوچ لیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اور آپ اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں یا اس کو کسی خاطر میں نہ لائیں. بیسکلی یہ ساری سیاسی جماعتیں, صرف پی ٹی آئی نہیں, وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو اہمیت نہیں دیتی تھی. اس فیصلے کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے کہیں گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے جس کے اوپر دیگر جماعتوں کو اس سٹینڈرڈ پہ پورا اترنا پڑے گا, نہیں اتریں گے تو پرابلم ہوگی. بلکہ ورکرز کی امپورٹنس ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے الیکشن کمیشن کو, جب وہ آئندہ باقی جماعتوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گا تب ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں. باقی نہیں باتیں یہ پہلے بھی کرتے رہتے تھے, یہ ادھر کی بات ادھر کر دی, ادھر کی بات ادھر کر دی. میں بار 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 کہی جاتا ہوں, آپ جب کوئی بات کریں اس کے فیکٹ سامنے لایا کریں اور یہ بتائیں کہ یہ فیکٹ ہے, یہ وہ اس کو کلیئر کریں. یہ ہوا میں بیٹھ کے باتیں جتنی مرضی کیے جائے کرتے جائیں بیٹھ کے, اعظم صاحب اچھا وہ رسیدوں کی بات کر رہے تھے, سماج سے کیا فرق پڑ گیا یا وہاں فیصلے پہ کیا فرق پڑ گیا, جتنی مرضی آپ ٹویٹیں چلائیں, جتنے مرضی آپ ٹرینڈ چلائیں, یہ رو رہا ہے وہ جاگ رہا ہے وہ اعظم صاحب اس سے پہلے کہ آپ جواب نہیں دیں, فیکٹس کی بات کرتے ہیں. ہاں جی میں کہہ رہی ہوں, یہ رسیدوں کی بات کر رہے تھے تو ہم نے تو دیکھا تھا ماضی میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ اپنی رسیدیں بھی پیش نہیں کر پا رہے تھے کہ رسیدیں نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس کو بھگت لیا نا, کیلبری فونٹ اور قطری خط اور وہ رسیدیں نہیں تھی, تو اس کو بھگت لیا نا. ایون فیلڈ فلیٹس ان کی رسیدیں, اب آپ نہیں کر سکے, آپ بھی بھگتے. اچھا نورین بھی کل آئی, نورین جو پہلے رو رہی تھی وہ کل بول بھی رہی تھی, وہ بس بھی رہی ہے. ابھی فیکٹس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں مسلم لیگ نون کا خمیر جس نرسری سے اٹھا تھا, گورنر ہاؤس سے جہاں سے آغاز ہوا تھا میاں نواز شریف کی سیاست کا, آج اسی نرسری میں اس جماعت کا اختتام ہوا. وہیں سے پی ٹی آئی کا خمیر اٹھا تھا, اسی نرسری سے, وہیں پہ اس جماعت کا اختتام ہوا ہے. اچھا یہ جو ابھی نشاط صاحب نے دیا نا جواب,
یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ یار تیرا باپ کرپٹ ہے یا تو کرپٹ ہے, وہ کہے تیرا دادا, تیرا پردادا, تیرا وہ بھی بھئی ہم نے کب تک یہی کام کرتے رہنا ہے نشاط صاحب؟ کب تک نرسریوں سے جماعتیں بنتی رہنی ہے؟ کب تک نرسریوں سے سیاستدان پیدا ہوتے رہنے ہیں؟ آپ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ تجزیہ کریں, آپ مجھے وہ فیکٹ سامنے پریزنٹ کریں. میں نے آپ کو کہا نا, کیا مجھے بتا دینا ذرا, نواز شریف نے یہ کہا کہ 45,50,000 روپے ان کے بقول 91 ممبران کے کٹھے ہوئے, اس کی رسید دینے میں کون سا مذائقہ ہے؟ چلیں قطع کلامی کی معذرت, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جہاں یہ فیصلہ آیا ہے ایک چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے, تو وہیں پر ابھی ان کی مشکلات میں مزید کتنا اضافہ ہوگا یہ سب جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل کے اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت کے ساتھ الیکشن لڑتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے, لیکن جہاں پر کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں. ایک تو یہ الیکشن کی شفافیت کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا, دوسری جانب پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے سب سے بڑی مشکل اب یہ بھی بنتی نظر آ رہی ہے, یا ایک چیلنج یہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن والے دن ووٹر کو کیسے وہاں پولنگ سٹیشن تک پہنچایا جائے گا. پھر دوسری طرف پہ ایک پرابلم یہ بھی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے کہ جس طرح کے عجیب و غریب قسم کے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں, کیا یہ صحیح فیصلہ ہے, غلط فیصلہ ہے, اور اپنے امیدواروں کو آگے تک لے کر جانا یا ان کو ان تمام تر چیزوں سے آگاہ کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے؟ آزاد امیدوار کے طور پر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, ہارس ٹریڈنگ کی باتیں بھی جو کی جا رہی ہیں, اسی اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر بڑے بڑے سیاستدان کھڑے ہو کے بڑے بڑے نامور لیڈر یہ بات کرتے رہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, تو یہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے لوگ ان فیوچر کس کی طرف جائیں گے؟ کیا وہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی نشاط صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل چینجنگز جو ہو رہی ہیں, جس طرح کی ہیپننگز ہو رہی ہیں, ہم نے کل دیکھا تھا کہ سماعت کے دوران جس طرح سے بیرسٹر گور صاحب کے گھر میں پولیس چلی گئی تھی, اور جب آئی جی صاحب کو بلایا گیا تو لا علمی کا اظہار کر دیا, پھر کہا کچھ اشتہاریوں کی بھی انہیں ہونے کی وہاں پہ شک و شبہات تھے. اور یہ اب پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں جس طرح سے اضافہ کیا جا رہا ہے, انتخابی نشان بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے لاٹ کیے گئے ہیں, اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ عجیب و غریب تو نہیں ہے, جو لسٹ میں موجود ہیں وہی انتخابی نشان ملیں گے, اور وہ پارٹیوں کے کنسنسس سے ایک لسٹ ہوتی ہے جس کے تحت انتخابی نشان الاٹ کیے جاتے ہیں. وہ ایک لسٹ موجود ہے, اس کے اندر بلہ جو ہے وہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ پارٹی الیکشن ہے, پارٹی سمبل ہے, اس لیے وہ کسی کو الاٹ نہیں ہوگا, کرنا بھی نہیں چاہیے ان حالات کے اندر, کیونکہ پھر لوگ کنفیوز ہوں گے. باقی جو جتنے بھی انتخابی نشان ہیں وہ پارٹیوں کی مشاورت سے بنائے گئے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہو تو اس کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے اگر کوئی کسی اس کے اوپر اعتراض اٹھائے. جہاں تک مشکلات کی بات ہے, دیکھیے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی بہت امپروو کر چکی ہے. اب واٹس ایپ کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن اب اس وقت جن حالات سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے اس کے اندر ان کو یہ جو رؤوف صاحب نے کہا کہ بہت محنت کرنی پڑے گی, شاید بہت سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں کو اگر آپ نکال دیں تو باقی جگہوں پر انہیں یہ فردن شاید ان تک انتخابی نشان پہنچانا پڑے گا کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے, یہ بندہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ایک بات ابھی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ دو امیدواروں نے, یہ ایک جنرل سی بات تھی کہ دو امیدواروں نے پی ٹی آئی کے ہر حلقے سے کاغذات جمع کرائے تھے, پروپوزر سیکنڈر اور جو اس کے کیا کہتے ہیں بیک اپ کینڈیڈیٹ کہہ لیں یا اس کی وجہ اس کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے کون سا امیدوار ہوگا, وہ لسٹ کس طرح سے بتائی جائے گی, وہ جو امیدوار جو سیکنڈ اس کے اوپر تھا اس کو بٹھانا کیسے ہے, یا وہ واپس لیتا ہے کہ نہیں لیتا. ابھی بہت سی ہمیں خبریں ملنے کو مل رہی ہیں جس میں آپ نے کل بتایا تھا کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے سامنے شکایت کے انبار لگے ہیں, لوگ ٹکٹوں سے ناخوش ہیں, لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وکلاء کو جو ہے نا وہ بہت ساری ٹکٹیں مل گئی ہیں, وہاں کے لوگ ڈپرائیو ہو گئے ہیں, جو وہاں کے سیاستدان ہیں, جو ایم این اے ایم پی سٹنگ ہے ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی کے پی کے اندر, اور وہ بعض وکلاء کو دے دی گئی ہے, بعض لوگوں کو کر دیا گیا. اس کے پیچھے پیسوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, ابھی اس کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو پی ٹی آئی کا اس وقت انفراسٹرکچر ہی سارے کا سارا ہل کر رہ گیا. دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی سے نیچے جو تنظیمی ان کا معاملہ ہے نا انفراسٹرکچر, وہ ختم ہو چکا ہے, وہ اس طرح سے انٹیکٹ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا, اب یہ وکلاء کو تو بیچارے لائے تھے اس لیے وہ پارٹی ان کے ہاتھ میں دی تھی کہ وہ کیس صحیح طریقے سے لڑ لیں گے, وہاں پہ کوئی یہ اس طرح کی یہ بلے شلے کے نشان والے معاملات یا اس طرح کی قانونی اور آئینی جو مشگافیاں ہوتی ہیں اس کے اندر نہیں پھنسیں گے, اس سے نکال لے جائیں گے پارٹی کو, لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے, وہ نہیں کر سکے. اب یہ ہے کہ
جب کوئی کسی جگہ سے کوئی وکیل کھڑا ہو جاتا ہے اس کی جگہ جو وہاں کا ایم این اے وہ رجسٹ کرے گا, پرابلمز آ جاتی ہیں, گروپنگ ہوتی ہے, یہ اسی کو جو لیڈر ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. ہم نے نون لیگ میں بھی دیکھی ہے اس طرح کی آپس میں جو معاملات تھے ان کے ٹکٹوں کے اوپر, لیکن اس کو سم ہاؤ کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی, وہاں کنٹرول کرنے والا ہے کوئی نہیں. سو الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت زیادہ مشکلات ہیں. میں نے جب ایک میرے منہ سے نکل گیا تھا, میں نے کہہ دیا تھا کہ پولنگ ایجنٹ نہیں ملیں گے, اس کو غلط انداز سے دیکھا. یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ڈے کو کنٹرول کرنا, پھر اس سے پہلے کمپین رن کرنا, ایک سسٹم کے تحت چلنا, اس کا جواب دہ ہونا, یہ سارا کچھ اب کہیں نظر نہیں آ رہا. جب یہ سارا کچھ نظر نہیں آئے گا, اور خاص طور پر جب وہ کوئی ہر بندہ کسی اپنی الیکشن کے جو سمبل ہے وہ لے لیے, اب دو پارٹی کے بندے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا جو سمبل ہے وہ پارٹی جو ہے اس کو انڈورس کرتی ہے, وہ کہے گا اس کو کسی کو کیا پتا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اب کس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے, اور اتنے لوگوں کے بیچ میں کس طرح ہاتھ رکھیں گے, یہ مشکل ضرور ہوگا. لیکن اگر پی ٹی آئی واقعتاً دیکھیں مین پاور ان کے پاس ہے, ان کا ووٹر موجود ہے, ان کا انفراسٹرکچر پہلے تھا, اب اگر اس کو کوئی اچھے طریقے سے آرگنائز کر سکے, اس کو نظم کو سنبھال سکے, تو کافی حد تک وہ اس سارے ڈیمیج کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ وہی بات ہے کہ یہ جوئے شیر لانے والا مسئلہ ہے اس وقت خاصا ٹف ٹاسک ہے ان کے سامنے, جس سے انہیں نکلنا ہے. اعظم چودھری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کی جہاں بات کی جا رہی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کی اپنی ایک طرف پہ چل رہی ہے, لیکن دوسری جانب پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج یہ بھی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ ووٹر ووٹ والے دن کیسے وہاں تک پہنچے گا, اپنا ووٹ کیسے کاسٹ کرے گا, اور پھر جو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں آپ انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر بھی جب ایک جماعت سے آپ انتخابی نشان بھی واپس لے لیں جی, اور وہ بائیکاٹ پہ نہیں جا رہی, وہ انتخاب لڑنے کا عندیہ دے رہے, یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز بالکل ہے. ورنہ جماعتوں میں ہم ماضی کے اندر, یہ ابھی حالیہ آپ نے دیکھا ہے کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے, ہم نے بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, ان جماعتوں کو بھی ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ جو ووٹر سپورٹر ان کو بھی ظاہر ہے, اور ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے, انتخاب اچھا ہو برا ہو, کم از کم ایک پارٹی آزاد حیثیت میں اس کے امیدوار وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, جہاں تک یہ آپ بات کر رہی ہیں کہ انتخابی نشان والی, دیکھیں جی انتخابی نشان درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو زیادہ تر آبادی ہے وہ انتخابی نشان دیکھ کے تو وہ ووٹ ڈالتے ہیں. وہ زیادہ پڑھے لکھے ہمارے دیہاتوں میں اتنی ریشو نہیں ہے کہ لوگ امیدوار. اب سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ کس طرح اپنے ووٹر کو یہ بتائے گا جی کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوں. اب دیکھیں نشان واپس ہوا ہے, جماعت ہے, جماعت کل عدم نہیں ہوئی. لاہور سے پی پی 155 کا ایک امیدوار ہے شیخ امتیاز پی ٹی آئی کا, اس نے ایک اپلیکیشن جمع کروائی الیکشن کمیشن میں بھی اور کورٹ میں بھی. اس نے کہا جی کہ ہماری جماعت کل عدم نہیں ہوئی, انتخابی نشان لیا گیا, لیکن ہم لوگ جنہوں نے اپنی جماعت کی طرف سے اپلائی کیا تھا ہمارے ساتھ جماعت کا نام بھی آگے سے ختم کر دیا گیا, تو لہٰذا کم از کم ہمارا جماعت کا نام تو ہمیں دیا جائے. بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کا, اور جن کو الیکشن کمیشن سپورٹ کر رہا ہے ان سیاسی لوگوں کا, ان جماعتوں کا, ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس جماعت کا نام بھی نہ آئے, اس جماعت کے لیڈر کی تصویر بھی نہ آئے. اب دیکھیں اس کے پاس ایک آپشن اور رہ جاتی ہے کہ وہ امیدوار چاہے وہ کوئی بھی نشان ملا اسے, وہ لوگوں کو بتانے کے لیے بیلٹ پیپر پہ تو کوئی بیلٹ پیپر کی بات نہیں ہے, بیلٹ پیپر کی نہیں, الیکشن کمیشن کے اندر جو الیکشن کمیشن جب نشان دیتا ہے, جب الیکشن کمیشن امیدوار جاتا ہے, وہاں پہ شیخ امتیاز نے اعتراض کھڑا کیا ہے اور کورٹ میں بھی گیا ہے وہ کہ جی وہاں پہ بھی ہمیں تحریک انصاف کا نام ہی نہیں ہے. میں نہیں دیکھ پایا ابھی تک کہ لسٹ کے اوپر اس جماعت ہے یا ڈی لسٹ کر دی گئی, یہ میں دیکھ نہیں پایا. ٹھیک ہے, یہ چیک کرنے والی بات ہے, کیونکہ اس سے مجھے ایک شبہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید جماعت کو کہیں ڈی لسٹ تو نہیں کر دیا گیا. ابھی تو ویسے نہیں کی تھی, یہ دیکھنے والی بات. صرف یہ تھا کہ ان کی جو لسٹ ایشو کی تھی اس میں جو چیئرمین کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے سے چیئرمین کا نام ہٹا دیا گیا, جو آخری خبر آئی تھی. کا نام اس کے علاوہ اچھا, اب وہ کس طرح بتائے گا, اس کے پاس ایک آپشن رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی تصویر ساتھ لگا لے. لیکن یہاں پہ یہ حالات ہے کہ لیڈر کی تصویر تو بڑی دور کی بات, اس کا نام لینا گناہ بن چکا ہے. اس کا جو نام لے گا وہ گرفتار ہو جائے گا, اس کے گھر والے گرفتار ہو جائیں گے, چھاپے پڑنے شروع ہو جائیں گے. اب آگے آ جاتا ہے انتظام سارے جو ہے نا الیکشن کے انتخابی جو انتظامات ہے. اب ایک جماعت کو اتنی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کمپین میں ان کے لوگ نکل پائیں, اور جب وہ آزاد حیثیت میں جائیں گے تو شاید وہ کمپین کر لیں. جب وہ اپنے لیڈر کی تصویر لگائیں گے تو اس سے اگلے دن وہ کمپین کے قابل نہیں ہوں گے. اس کی ایک حالیہ مثال آپ نے کل دیکھی,
وہ ایک تھے تحریک انصاف نظریاتی کے وہ اختر ڈار, جی بالکل, وہ پی ٹی آئی نے ان کی جانب سے ٹکٹ جمع کرایا جی کہ ہم نظریاتی پہ لڑیں گے. انہوں نے آ کے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی کہ نہیں جی میں بالکل ان کو ٹکٹ نہیں دیے اور یہ غلط میرا نام استعمال کر رہے ہیں, تو سو اینڈ سو. ان صاحب کے چہرے پر ایک زخم تھا یہاں پہ, اور ایک آنکھ کے پاس ان کو چوٹ لگی ہوئی تھی. وہاں پہ رپورٹر نے پوچھا جی یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی یہ شیو کرتے ہوئے کٹ لگا ہے. انہوں نے کہا جی یہ آنکھ پہ کیا ہوا؟ آنکھ ان کی لال ہوئی ہوئی تھی یہاں سے نا. تو کہتے ہیں جی یہ انفیکشن کی وجہ سے ہے. بعد میں پتا چلا کہ 2-2.5 گھنٹے ان کا مساج ہوا تھا, مساج کے بعد آگے انہوں نے پریس کانفرنس کی. لیکن یہ روایت اچھی نہیں ہے. اچھا, اب یہ ان حالات کے اندر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا اس ملک سے جنازہ نکال دیا گیا. آپ انتخابات میں نہیں جا رہے, ایگزیکٹلی آپ بالکل ایک ون سائیڈڈ چیزیں آپ جو ہے نا وہ کنٹرول کر کے تو اس طرح کا ایک انتظامات آپ نے کیے ہیں. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بڑے گرج برس رہے تھے, وہ الیکشن کمپین اپنی کر رہے تھے, لیکن کراچی دیکھیں نا ان کے پیچھے پولیس بھی بھیج دی, ان کو وہاں پہ روکا گیا باقاعدہ. جمہوریت کے دعوے دار سیاستدان یا وہ لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں بولتے ہیں, آج مجھے ان پہ افسوس ہو رہا ہے. آج ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو کس طرح کمزور کیا جا رہا ہے, کس طرح جنازہ نکالا جا رہا ہے. اور یہ والے جو آج کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, جو آج میاں نواز شریف کے لیے راستہ صاف کرنے کے لیے باقی کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, یہ کانٹے میاں نواز شریف کو خود چننے پڑیں گے, یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. اچھا, اب ہم جیسے بات کر رہے ہیں, ابھی آپ شیر افضل مروت صاحب کی بات کر رہے تھے, تو مروت صاحب جہاں کراچی سی وی او گئے تھے, وہ لوگوں سے انہوں نے خطاب بھی کرنا تھا, جو بھی تھا وہاں پہ باقاعدہ وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بننا شروع ہو چکی ہیں, پولیس بڑی بھاری تعداد میں پہنچ کی ہوئی ہے. جناب اسی اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر آصف علی زرداری نے بھی کئی دفعہ کہا, اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے بھی ہارس ٹریڈنگ کو ہائی لائٹ کیا, شہباز شریف صاحب بھی کرتے رہے. آج جو آزاد حیثیت سے جو امیدوار الیکشن لڑ کر آگے آتے ہیں, جیتتے ہیں, تو یہ ہارس ٹریڈنگ والے سسٹم کو کیسے روکا جائے گا؟ دیکھیے میں نے آپ سے جب ہارس ٹریڈنگ کی بات کی تھی نا, اس کے امکانات موجود ہیں. یہ آرگیومنٹ تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا, اور میں اس سے کسی حد تک اگری کرتا ہوں. لیکن اس میں ایک بات آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے جب ہارس ٹریڈ ہونا نہیں چاہے گا تو ہارس ٹریڈنگ پھر نہیں ہو سکی تھی. اگر ہارس ہی ٹریڈ ہونا چاہے گا, جس کو آپ مختلف قوانین کے تحت باندھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اب آزاد ہونے کی صورت میں وہ قوانین جو ہیں اس پہ اپلائی نہیں ہوتے, لیکن کم از کم ہارس جو ہے خود جو جیت کر آئے گا, وہ اس کو تو پتا ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے, تو اب ہارس کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ کس جماعت کے ووٹوں سے جیت کر آیا ہے. اگر حکومت کے ساتھ ہوگا تو کام کیسے کروائے گا پھر؟ نہیں یہ بات نہیں ہے, وہ حکومت کے ساتھ کیسے ہوگا, حکومت کے ساتھ کے جو اپوزیشن بینچ نہیں بنتے, تو اپوزیشن بینچ کے اندر اس کے لیے پرابلم آپ کو بہت دلچسپ بات بتایا تھا, اپوزیشن والے زیادہ کام کرا لیتے ہیں. یہ اگر آپ میں تھوڑی سی وہ ہو نا ایبلٹی ہو, آپ اس اسمبلی بزنس میں چوائس آپ اسمبلی کور کرتے رہے ہیں, دیکھتے رہے ہیں, یہ معاملات وہاں سسٹم چلتا ہے. یہ پارلیمانی نظام کا بالکل ڈفرنٹ بات ہے. جو کل بھی میں بات کر رہا تھا نا, اگر پارلیمانی سیاست کی جاتی تو اس ملک کے اندر یہ حالات نہ آتے. یہ جو آج یہ گفتگو ہو رہی ہے نا جمہوریت کمزور ہونے کی, اور یہ وہ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے کل بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ جو پولیس آ گئی, پولیس کھڑی ہو گئی, یہ سارے حربے پچھلی 4-5-7 دہائیوں سے یہ آزمائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب بات کرنے کا یہ نہیں ہے کہ وہ اب بھی ہونے چاہیے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, جو اپنے علاقے سے یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں, اور میں ان جو عام آدمی جن حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا, سیاستدان ان حالات کا مقابلہ کرتا ہے. ساری سیاسی جماعتیں اس پروسیس سے گزر کے آئی ہیں. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں سے ضرور گزارے. میری نہ خواہش ہے نہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ ہو, کیونکہ میں خود اس چیز کا وہ ہوں قائل کہ اس وشیس سائیکل سے کہیں باہر آنا ہے. میری خواہش یہ ہوگی کہ نواز شریف کھڑے ہو کے یہ کہے کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو سکے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں, اس کو یقین دلائے. زرداری صاحب کھڑے ہو کے کہ اسمبلی میں جو آزاد آئے گا کیسے کریں گے. آئی پی پی کے سارے گھوڑے تو ابھی ان کے اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں. بھائی آئی پی پی کی کمٹمنٹ جو بھی ہے وہ بات سب کے سامنے ہے. طریقہ اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے نہیں, وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے. پھر میں آپ کو پھر یہ بتا دیں, یہ ٹرمنالوجیز ہمیں استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. اگر فرض کریں جو اس وقت کے لوگ تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا, وہ ایک بالکل ڈفرنٹ بات ہے. جب تک اسمبلی جو معاملہ ہے تب تک یہ گھوڑے تھے, اسمبلی ختم ہوئی تو وہ گدھے بن گئے.
پتہ نہیں آپ میری طرف سے نو کامنٹس تھی, یہ انہوں نے بات کی ہے. پتہ نہیں وہ پہلے عمران خان کے ساتھ تھے تو ان کا خیال ہے, وہ ویسے تو ڈونکی راجا بڑا مشہور ہے, لیکن بہرحال میں کیا کہوں, یہ تو ایسے ہی ہے. وہ گدھے تھے یا گھوڑے تھے وہ جانے, اور چوئی صاحب جانے, غلطی ان کو پڑے گی جس کی بھی پڑی, گدھے کی پڑی یا گھوڑے کی, میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے نزدیک وہ انسان ہی ہے. فرق صرف یہ ہے, دیکھیے میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انٹورڈ آپ کے سامنے سچویشن آ جاتی ہیں. سیاستدان کے بارے میں کہتے ہیں سیاستدان اس تاریک ترین راستے کے اندر بھی امید کی کرن لے آتا ہے جہاں راستے نظر ہی نہیں آتے, اور یہی وہ امید ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لیڈر کہلاتا ہے, اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے جب وہ اپنے لوگوں کو اس طرف لے کر جاتا ہے جہاں سے وہ راستہ نکال کے ان کو ان نامساعد حالات سے نکال کر آگے لے جاتا ہے. یہی سیاستدانوں کا کام ہے کہ انہوں نے راستے نکالنے, انہوں نے حل پیش کرنے, انہوں نے آگے بڑھنا ہے, تو کسی رکاوٹ سے نہیں رک جانا. بڑی خوبصورت بات کی ہے نشاط صاحب نے کہ سیاستدان کا کام ہے کہ ان راستوں میں سے گزر کے آنا, لیکن سیاستدان کو جو ووٹ دیتا ہے ووٹر, اس کی یہ امید ہوتی ہے کہ یہ آئندہ کے لیے وہ والے جو اندھیرے راستے اور وہ تکلیف وہ ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا, ایسی قانون سازی کرے گا پارلیمنٹ میں جا کے کہ ملک کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہوگا, اور یہ والی جو دقیانوسی ایک طریقہ کار ہے یہ ختم ہوگا. لیکن ہو کیا رہا ہے آج وہی سیاستدان جن پہ امیدیں, وہی پارٹیاں جو بار بار اقتدار میں آتی رہی ہیں, آج وہ ان راستوں کو اور دشوار کرنے پہ تلی ہوئی ہیں. وہ اپنے لیے تو راستہ صاف چاہتی ہیں, لیکن باقیوں کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ دلدل بچھا دی جائے تاکہ کوئی وہاں سے گزر ہی نہ پائے. تو یہ آج جو ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو کیا کل ان کو نہیں بھگتنا پڑے گا؟ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی, ہم تینوں پینل میں کہیں بیٹھے ہوئے تو ہم کل کو پھر بات کر رہے ہوں گے کہ یہ دلدل جو ہے نا یہ اس وقت بنائی گئی تھی. 2018 سے 2023 میں آنے میں ہمیں پتہ نہیں چلا, ایسی ہی باتیں ہو رہی تھی. میں 2018 کے انتخابات میں اسی طرح ٹرانسمیشنیں کر رہے تھے, اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی, اور وہ چیزیں جو ہے وہ 5 سال گزر گئے, پتہ بھی نہیں چلا. بس ٹھیک ہے, پھر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم اگلے 5 سال بعد یہ بات کریں گے. اعظم صاحب اگر بات کی جائے, نو ڈاؤٹ بانی تحریک انصاف کو آپ جتنا مرضی مائنس کرنے کی ہم کوشش کر لیں, لیکن آج ان کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ہائپ ضرور کریٹ ہوئی ہے. پاکستان کے الیکشن پہ ان کی بھی نظر ہے. جب اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کر دی گئی ہے تو ہمارا عالمی دنیا پہ کیا مطلب امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ ہم انہیں کیا اپنا چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہم واقعی میں جمہوری ملک ہیں؟ عالمی دنیا کے اگر آپ نے عالمی میڈیا کو تھوڑا سا دیکھا ہو, آج سنا ہو, میں ایک ٹی وی کا نام بھی لے دیتا ہوں, الجزیرہ پہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے پاکستان میں یہ ہونے والے فیصلے کے اوپر انہوں نے بہت سمجھے کہ اچھے الفاظ میں, سافٹ ورڈز میں, لیکن انہوں نے بڑی بھرپور تنقید کی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو جو اس وقت نقصان ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے ایک لارجسٹ پارٹی کو سائیڈ لائن کیا گیا, اس پہ وہ بات کر رہے تھے. عالمی میڈیا کے اوپر یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے, اسی لیے ہم بار بار اس پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کے انجینئرڈ الیکشن کروائیں گے, اس کا کیا ملک کو کیا فائدہ ہوگا, اور عالمی دنیا کے اندر کیا اس کو تسلیم کیا جائے گا. یہ تو اگر بلے کا نشان ہوتا اور اس کے باوجود امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے روکا جاتا, پھر بھی سوالات کھڑے ہونے تھے. آج تو آپ نے بلے کا نشان ہی ختم کر دیا. آج تو مسلم لیگ نون کی 5 آپ نے گھی میں ڈال دی ہیں اور سر ان کا کڑھائی میں ڈال دیا. تو یہ تو اس طرح کا انتخاب تو نہیں آپ کو تسلیم, نہ ملک میں تسلیم کیا جانا, نہ ملک سے باہر. اب یہاں پہ لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور اب اس بات پہ کوئی شک نہیں, جہاں الیکشن میں 23 دن رکے ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے چیلنجز میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ان سے کیسے نپٹا جائے گا یہ کافی ٹف ٹائم ان کو دیکھنا پڑے گا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں انتخابی عمل کے حوالے سے, جہاں پہ اگر دیکھا جائے تو انتخابی مہم صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک جماعت پر تو پابندی عائد کر دی گئی ہے یا ان کے ورکرز کو اس طرح سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. پاکستان مسلم لیگ نون ہمیں گراؤنڈ میں نظر نہیں آ رہی, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا جی ایک تو وہ اپنے والد کی طرح ایک ڈائلاگ کو انہوں نے ریپیٹ کیا آج جلسے میں. انہوں نے کہا کہ جی ان کے گھر میں گھس کر ان کو ماروں گا. سیکنڈلی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شخص پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا, جن کی وجہ سے بنتا رہا, یہ انہی کے لیے پرابلمز بھی کریٹ کرتا رہا. اگر آپ نے دوبارہ چوتھی مرتبہ بھی اسے وزیر اعظم بنوا لیا تو اس نے یہی کہنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. خواجہ آصف صاحب نے آج سیالکوٹ میں خواتین کے ورکر کنونشن سے خطاب بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی شکر ہے موسم کی سردی تھی جس کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے تھے, موسم کی شدت تھی اور اس سردی اس ٹھنڈ میں باہر نکلنا مشکل تھا, لیکن آج خواتین باہر نکلی ہیں تو سورج بھی آ گیا ہے, اور ہمارے لیے دیکھیں آج الیکشن مہم کا ہم نے آغاز بھی کر دیا ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی سیریس چیزوں پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو معاہدے ہوئے ہوئے تھے پاکستان اور ایران کے معاہدے, جس میں گیس پائپ لائن کی بات بھی کی جا رہی تھی, انہوں نے کہا کہ نواز شریف ان
तमाम तर चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आज़म चौधरी साहब, अगर बात करते हैं नूरा कुश्ती की ही अगर बात की जाए, जैसा ये बताया जा रहा है, बिलावल भुट्टो भी बात कह रहे हैं कि जी अब तो सिर्फ 2 पार्टियां रह गई हैं मैदान में, एक हम हैं और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो बाहर ही नहीं आ रहे, अब तो ग्राउंड साफ है उनके लिए, बाहर भी नहीं निकल रहे। और दूसरा ये कह रहे हैं कि इनको जो वज़ीर आज़म बनाता है ये तो उसी के गले पड़ जाते हैं। अच्छा, बिलावल साहब आने से पहले इनकी बात से मुझे याद आया, आज जब मैं ऑफिस आ रहा था ना तो रास्ते में एक जगह पे मुस्लिम लीग नून के एक साहब है, उनका घर था, तो उसके बाहर ना ढोल बजाए जा रहे थे और लोग मिठाई खा रहे थे। तो मेरे भी जानने वाले थे, तो मैंने पूछा खैरियत है? तो उन्होंने कहा जी कि पीटीआई का बल्ला वापस हो गया तो इसलिए हम ढोल बजा रहे हैं। ठीक है, ये मैं अपनी आंखों से देख के आया। बिलावल साहब भी बेसिकली ढोल बजा रहे हैं। अच्छा, कि अब बल्ला नहीं है तो लिहाजा जहाँ जहाँ मेरी सीटें हैं वो मुझे मिल जाएगी, जहाँ नून की है नून को मिल जाएगी। अब पता नहीं ये नूरा कुश्ती है, ये कौन सी कुश्ती है, लेकिन बिलावल साहब ज़ाहिर है इन्हीं 16 माह के, मैं समझता हूँ कि सियासी जो पार्लियामेंट की जो पॉलिटिक्स है वो उनकी पैदावार जो है ना इन 16 माह में हुई है और इसी में ग्रोथ हुई है। वो कैसे अपने आप को इससे दामन छुड़ा सकते हैं, वो इसका पार्ट एंड पार्शल है। जहाँ तक वो बात करते हैं गैस लाइन की या सी पैक की, ठीक है, उनके वालिद उस वक्त प्रेसिडेंट थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थे जब वो मुआहदे हुए हैं। मुआहदे होते हैं, मुआहदों के बाद आने वाली हुकूमतें, क्योंकि वो स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, वो किसी पार्टी का कोई ज़ाती चीज़ नहीं होती, वो मुल्क के रियासत के वो होते हैं प्रोजेक्ट्स, और वो प्रोजेक्ट चले, वो मुस्लिम लीग नून भी चलाती रही, वो पीटीआई भी चलाती रही। अब उसको आप ये नहीं कह सकते कि हम उसके मालिक हैं या हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। बिलावल साहब इस वक्त बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम दावे जो है ना एंड पे आके रोटी कपड़ा मकान पे ख़त्म हो रहे हैं। आज उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे उनके नाना खड़े थे। आप देखेंगे इस वक्त 70 साल गुजर गए हैं, इनके नाना की सियासत को आज 55-60 साल गुजर चुके हैं। आज तक उस पार्टी का एक ही नारा और उसी पर खड़ी है। और सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा। सिंध में, लाहौर में या पंजाब के अंदर तो चले कोई बुनियादी मसाइल थोड़े बहुत हल हुए हैं लोगों के, लेकिन सिंध के अंदर जाके देखें वहाँ पे लोगों की हालत जो है ना बड़ी दगरगू है। और बिलावल साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं किसान कार्ड दे देंगे, ये दे। भैया आप माजी में 3-4 दफ़ा आपकी पार्टी हुकूमत में रही है, उस वक्त क्यों नहीं दिए? उस वक्त भी देते। ये आज से चंद माह पहले आप इक़्तिदार में थे, वज़ीर ख़ारजा थे और चिंची की तरह अपने जहाज़ को आप जुड़ा रहे थे, उस वक्त भी कुछ आप कर देते अपनी, और सिंध में आपकी हुकूमत थी। बिल्कुल। लेकिन ये सारे दावे नारे हैं, इंतखाबी नारे हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम को भी समझ नहीं ना आती कि इंतखाबी दावों के ऊपर, इंतखाबी नारों के ऊपर ये लोग यकीन करते हैं और 5 साल बाद जब वो दोबारा आते हैं फिर उनके झांसे में आ जाते हैं। ये तो कौम को, वोटर को शऊर आना चाहिए कि वोट डालते हुए वो ये देखे, वो छोड़ दे, पार्टी को भी छोड़ दे और ये इस चीज़ को जो ज़ाती तलका उसको भी छोड़े। ये देख ले कि मुल्क का किस में फ़ायदा है, कौन सा उम्मीदवार है जो मुल्क को और इस कौम को फ़ायदा दे सकता है या उनके हल्के को फ़ायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि ये जो पार्लियामेंट में जा रहे हैं ये लोग, इनका काम नालियां बनाना या सोलंग लगाना नहीं है, ये कानून साजी करने के लिए आते हैं, ये पॉलिसी मेकिंग के लिए आते हैं। लेकिन ये आज भी वही नालियों की सियासत में और गली मोहल्लों की, थाने और पटवारी की सियासत में फंसे हुए हैं। ये वोटर ने इनको आगे लेके जो है ना, बल्कि खुद भी शऊर लेना है और इनको भी शऊर देना है कि भाई हम किस मकसद के लिए तुम्हें वोट दे रहे हैं। उनको आ गया शऊर तो इनको खुद वोट आना शुरू होगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, चले मंशूर तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं वो मंशूर अभी उसका पत्नी का वो टाइम आना है उसने। ये अब इतना ग्राउंड इतना क्लियर कर दिया गया है, क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब जलसा कर रहे, क्यों नहीं जा रहे? चले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 16 माह की कारकर्दगी के बावजूद भी लोगों को फेस कर रहे हैं, जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं जा रहे? जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। अब पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मंशूर को तकरीबन 16-17 दिन पहले दिया था, 20 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने दिया था और को 22-23 दिन पहले नून लीग ने दिया था, और इतने ही दिन अब रह गए हैं। सो आजकल में इनको मंशूर देना चाहिए, ये इतने ही दिन पहले आता है मंशूर और वो आ जाएगा नून लीग का मंशूर। मुझे मंशूर के आने से ज़्यादा मंशूर के अंदर वो हल कहाँ है उसमें दिलचस्पी है कि जिन हालात से इस वक्त मुल्क गुजर रहा है वो उसको उन हालात पर काबू कैसे पाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे जमात इस्लामी ने एक मंशूर दिया है, 47 सफ़े हैं, मैंने उसको पढ़ा, गौर किया उसके ऊपर, तो मसाइल कि उनको पॉइंट आउट ज़रूर किया गया था, एरियाज़ भी कवर किए गए थे जो करने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि उनके सोल्यूशन के जो सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशन है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, मसाइल की निशानदेही ज़रूर कर ली गई। तो अगर इस तरह का मंशूर आना है वो सिर्फ कागज़ में ही रहना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नून लीग का भी अगर इस तरह का आता है कोई फ़ायदा नहीं है।
جو ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو منشور دیا ہے، یہ جو 20 لاکھ گھروں والا اور 300 یونٹ اور یہ سارا، یہ مجھے تو فیزیبل نظر نہیں آتا. وہ نورا کشتی ضرور کر رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب وہ اپنی بیس بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ بلاول بھٹو اس پارٹی کو ٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں جو پارٹی اس وقت مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا خمیر ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو اگلی ینگ جنریشن تھی، جو ڈپرائیو تھی یا مایوس تھی، اس سے نکلا ہے. سو ان کو کوشش ہے کہ ان کو واپس کر سکیں. اور دیکھیے یہ چونکہ پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی الیکشن ہے، تو ان کی کوشش ہے وہ نون لیگ کو جب کرٹیسائز کریں گے تو یہ ممکن ہے کہ انہیں ووٹ مل سکے ان کا جو پی ٹی آئی کے پرابلمز آ رہے ہیں. لیکن جو نون لیگ کے ساتھ لگیں گے تو ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ نون لیگ کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، تجزیہ ہے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کوئی خبر ہے، لیکن میری نظر میں وہ یہ کام اس طرح سے کیا جا رہا ہے. سو بیسکلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور باقی پی ڈی ایم جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی پوزیشن میں نہ آئے جس سے وہ کل کو ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کر سکیں. اور یہ جماعتیں ٹریجری بینچز بھی اپنے ہولڈ کریں اور اپوزیشن بینچز بھی ہولڈ کریں تاکہ معاملات کو صحیح طریقے سے چلایا جا سکے. جن مشکلات میں ملک گھرا ہوا ہے، جو اس کے معاشی مسائل ہیں، ان کو پراپر طریقے سے سارٹ آؤٹ کر کے حل کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں، جو کہ خاصا ٹف ٹاسک ہے. یہ جو چوئی صاحب کہہ رہے تھے نا کانٹے سائیڈ پہ کیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے کے لیے کانٹے سائیڈ پہ کیے رہے، لیکن جب آپ اس کرسی پہ بیٹھ گئے، جب آپ نے حکومت بنا لی، اس کے بعد کانٹے ہی کانٹے ہیں اور پھر ہر طرف کانٹے ہیں. اور آپ کے لیے وہ کانٹوں کی سیج تیار ہو چکی ہے. سیج سے بھی معاملہ آگے چلا گیا ہوا ہے. سیج کے تو باہر کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں، یہ باہر بھی حالات بہتر نہیں ہے. سو بڑا مشکل کام ہے اس ذمہ داری سے نپٹنا جو کہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی بھی جو بھی حکومت بنائے گا وہ بنائے گی، چاہے پاکستان تحریک انصاف بنائے چاہے کوئی اور جماعت بنائے، لیکن ایک دفعہ اسے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوہے کے چنے سے بھی معاملہ آگے چلا گیا، اسٹیل کے چنے ہیں اب. اعظم چودھری صاحب، ویسے ایک بات ہے، آج خواجہ آصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا خواتین باہر آئی ہیں تو دھوپ بھی نکل آئی ہے. بھئی اب تو خواتین باہر آ چکی ہیں، خواتین سے ریکویسٹ کر لیں برائے مہربانی اب وہ باقاعدہ جلسے سٹارٹ کر لیں. جلسے کیوں نہیں سٹارٹ کر رہے؟ کیوں نہیں لوگوں سے انٹریکشن کر رہے؟ خواجہ صاحب اکثر خواتین کے حوالے سے نا بڑی عجیب و غریب گفتگو کیا کرتے ہیں، بڑی متنازع گفتگو بھی کیا کرتے ہیں. ہم نے دیکھی بھی. کل میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ خواجہ صاحب نے ایک ٹی وی کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے خواتین کے لیے نا کوئی باعزت الفاظ استعمال کیے، ورنہ خواجہ صاحب ہمیشہ تلے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی جگت لگانے کے لیے. اچھا اب دیکھیں کہ ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں، منشور کی بات کرتے ہیں، ان سیاسی جماعت، آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی ماحول ہے باہر؟ بالکل نظر نہیں، آپ کو انتخابی ماحول ہی نظر نہیں آ رہا. یہ پہلی دفعہ اس قسم کا انتخاب دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات میں چند دن رہ گئے، چند ہفتے رہ گئے ہیں، لیکن پورے ملک کے اندر آپ کو اس قسم کی نہ کمپین نظر آ رہی ہے، نہ سیاسی جماعتیں اس طرح ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، نہ امیدوار آپ کو کمپین کرتے ہوئے کوئی ڈور ٹو ڈور کمپین، کوئی ریلیاں، کوئی جلسے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ تو بالکل واضح ہو جاتی ہے نا چیزیں. جب آپ کو پتہ ہو کہ ساڑی گل ہو گئی ہے تے آنا اسی ہیں، تو پھر ایسی ہی کمپین ہوتی ہے اور دوسروں کو ان کے آپ بالکل ان کو کمپین کے لیے راستے بند کر دیں، ان کو باہر نہ نکلنے دیں. تو جب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے تو پھر ملک کے یہی حالات ہوں گے. 2018 میں آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آر ٹی ایس بیٹھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن میں ایک شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پورا آپ کا نظام لیٹ گیا. ویسے حالات نظر آ رہے ہیں. اچھا نشاط صاحب، آج بلاول صاحب نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ شاید یہ عوام کو فیس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. انہوں نے نواز شریف سے ریلیٹڈ یہ بات کی ہے. تو ایسے خیالات کا اظہار کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو جلسہ نہیں کر سکتے، لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے ہیں. کیا واقعی میں لوگ اب جاگ چکے ہیں اور ان کو ٹف ٹائم دیں گے؟ مجھے کوئی ایسی کچھ فہمی یا غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی ابھی کہ لوگ جاگ چکے ہیں. یہ تو معذرت چاہوں گا میں، ہو سکتا ہے میری بات ہمارے ناظرین کو بری لگے، لیکن مجھے ایسی کچھ جاگ کہیں پہ لگی ہوئی نظر نہیں آتی. جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا وہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ سیکیورٹی پرسپیکٹو سے بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات آگے چلے جائیں. وہ لڑ رہے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات آگے چلے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں. تو باقی رہی بات کہ جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو بار بار یہ بات کہی ہے کہ وہ اب انتخابات تک نون لیگ کو نشانہ بنائیں گے، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ
نواز شریف جب نکلیں گے, دیکھیں اس وقت نون لیگ جو ہے نا وہ ڈرائیونگ فورس ہے. جب تک نون لیگ جو ہے نا وہ اپنا کام شروع نہیں کرے گی, اس کے مخالف تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے گیئر اپ نہیں ہوں گی. نون لیگ کل سے اپنا اس کا آغاز کرنے جا رہی ہے, اور کل کے بعد مجھے امید ہے, یہ میں امید ہی کر سکتا ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ الیکشن کا ماحول بنتا نظر آنا شروع ہو جائے گا. چوائسا نے بتا دیا ڈھول بج رہے ہیں, تو ڈھول بجنے شروع ہوں گے تو کام آگے بڑھے گا. کچھ چیزیں ہوں گی, چاہے کوئی خوشی کا منائے یا کوئی ادروائز کرے. ویسے تو خوشی ہمارے یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ مٹھائی کھاتے ہیں بعد میں ان کو مہنگی پڑتی ہے, مٹھائی کھانے کے بعد جو ہے نا ان کو مٹھائی جو ہے واپس اگلنی پڑتی ہے یا اگلوا لی جاتی ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, سب سے اہم پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں, جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی, پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ان سے نہیں لیا, لیکن یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا. اچھا یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, یہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے جو الیکشن میں لڑنے جا رہی ہیں. ان کو بھی اپنی کمی کوتاہی دور کرنی پڑے گی. اور اگر ہم جب بات کرتے تھے کہ پارلیمانی سیاست تمام سیاسی جماعتوں کو کرنی ہے, اسی طرح سے سیاست کے قواعد ضوابط طے کرنے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر یہ سارے باؤنڈریز طے کریں گے. جب یہ اپنی باؤنڈریز اور اپنے معاملات اور مسائل طے کریں گے تب جو ہے نا وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. جب تک یہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ حدودوں کو یوں طے نہیں کریں گے, چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے, تو یہ ملک کے مسائل جو ہیں, خاص طور پر یہ جو سیاسی ہمارے یہاں انوائرمنٹ ہے وہ پراگندہ ہی رہے گا, اور یہ معاملات جو ہیں یہ خراب ہی رہیں گے, یہ کنٹرول میں نہیں آئیں گے. آج پی ٹی آئی کی جگہ کل نون لیگ تھی, کل ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کی جگہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جگہ کوئی اور جماعت بیٹھی ہو. سو انہیں عقل کرنی ہے, اہل سیاست کو آگے آنا ہے, انہیں آپس میں معاملات کو طے کرنا ہے, اور انہیں باؤنڈریز بنا کے پھر یہ طے کرنا ہے کہ کوئی اور ان کی حدود و قیود میں انٹر نہ ہو. ایگزیکٹلی. پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا چلتا ہے. آج جو ایگزامپل سیٹ کی جائے گی وہی ان فیوچر جو ہے وہ سب کو بھگتنی بھی پڑے گی, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ہے یا کسی طرح کی بھی پرابلم ہے. لیکن اعظم صاحب, آج ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب آج کے پی کے اسمبلی کے اندر بھی دوبارہ سے اقرار پیش کی گئی ہے, کے پی نہیں سینٹ کے اندر, سینٹ کے اندر بھیجی گئی قرارداد پیش کی گئی. انہوں نے کہا کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے. یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ 23 دن تو رہ چکے ہوئے ہیں, ایک طرف بلے کا نشان بھی لے لیا, پھر دوسری طرف آپ کے لیے انوائرمنٹ بھی سارا اچھا سوٹیبل کریٹ کر دیا گیا, اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کر کے خبر ہی بنانے کی کوشش. دیکھیں ابھی ایک آدھ قانونی آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس, اگر وہ اویل کرتی ہے تو دیکھیں ریویو میں جا سکتی ہے پی ٹی آئی. تو میرا خیال ہے کہ تب تک یہ آپشن رکھا جائے گا کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی 0.1% اگر کوئی چانس ہے اس کو بلے کا نشان مل جائے, انتخابی نشان مل جائے, پھر انتخابات کو آگے لے کے جایا جائے. کیونکہ یہ اس قسم کی جو بڑی مبہم سی قراردادیں آتی ہیں نا, ان کے پیچھے بھی بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت قراردادیں پیش کر رہے ہیں وہ زیادہ آپ کو نا وہ فاٹا کے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ, بالکل, اور وہ آزاد حیثیت میں وہ ان کے ہوں گے کینڈیچر, وہ جب وہ پیپر آئے تھے ان کے, لیکن ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی جماعت ہے. اچھا, ان کی بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی ایسی انسٹرکشن, کوئی ایسی جماعت, کوئی ایسا ایجنڈا ضرور ہوتا ہے کہ جو قرارداد پیش کرتے ہیں. دیکھیں انتخابات کو ملتوی کروانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور وہ قرارداد پیش کرنا میں نہیں سمجھتا یہ چھوٹی بات ہے, کیونکہ پورے ملک کا نظام ان انتخابات کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ وہی 10-11 لوگ ہیں جنہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی, اب ایک ایک کر کے چٹھی ڈال رہے ہیں. اب وہ لوگ, ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے, ان کے پیچھے کون لوگ ہیں, کن کی خواہش ہے انتخابات ملتوی کروانا. اب جبکہ کیونکہ راستے بھی صاف ہے, اب تو جو لوگ جن کو مسئلہ تھا پی ٹی آئی سے, بلے سے, ان کے راستے تو صاف ہو گئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے یا ان کی خواہش ہے انتخابات ملتوی کرانا, یا یہ چند لوگ جو ہیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی ایسی کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت صرف مولانا صاحب ہیں جو بول رہے ہیں, موسم کی شدت اور دہشت گردی, مولانا صاحب دہشت گردی اور موسم کی شدت میں بار بار جو ہے نا آواز اٹھا رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ مولانا صاحب کو وہ سردی کی شدت نظر آتی ہے یا وہ ووٹرز کی ان کے اگینسٹ جو شدت ہے وہ نظر آتی ہے. یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. 8 فروری کو ہمیں پتہ چلے گا وہ کون سی شدت ہے جس سے مولانا صاحب بھاگ گئے. چلیں جی, یہ تو 8 فروری کا دن ہی بتائے گا کہ پاکستان کی عوام آخر فیصلہ کرے گی. چیلنجز بہت زیادہ ہیں, ان سے کیسے نپٹا جائے گا اب یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان, پاکستان زندہ باد.